बांझ है ये लड़की, इसने मेरा बच्चा मार दिया। वो बुरी तरह रोते अपनी माँ को बता रहा था। मेरा बच्चा खा गई है ये डाइन। गुलाबी मखमली कंबल में लिपटा हुआ वो नाजुक वजूद गोद में लिए बच्चों की तरह रो रहा था। मुझसे मेरे बाप बनने की खुशी छीन ली इस औरत ने। अचानक इस नन्ही सी जान की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी कि अचानक इर्तज़ा को एहसास हुआ कि इस मखमली कंबल लिपटा नन्हा सा वजूद गहरी नींद सो रहा था, जो उसके चीखने पे उठ गया था। इर्तज़ा अपने बेटे को सीने से लगाए बुरी तरह रो रहा था। अम्मी, अम्मी देखिए मेरा बेटा जिंदा है। मुझे लगा कि मैंने अपने बेटे को खो दिया है। वो बुरी तरह रोता उसके दोनों गालों को चूम रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी कि अचानक पीछे से एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। ज़रमीन, तुम ठीक हो ना? वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास गया। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए मेरी बीवी के खून। दिसंबर की यकबस्ता शाम थी और आसमान पर गहरे सुरमई बादलों ने डेरा जमा रखा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने लाहौर के इस कदीम और शानदार घर बकार मंजिल के दरो दीवार को एक रोमानवी धुंध में लपेट दिया था। लॉन में लगी रात की रानी की खुशबू बारिश की गीली मिट्टी की महक के साथ मिलकर फिजा को मुअत्तर कर रही थी। जमीन अपने कमरे की बड़ी खिड़की के पास खड़ी बाहर बरसती बूंदाबांदी को देख रही थी। उसने गहरे नीले रंग की गर्म शॉल ओढ़ रखी थी, जो उसकी दूधिया रंगत पर खूब जच रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा ख्वाब जो वो पिछले कई सालों से अपनी पलकों पर सजाए बैठी थी, मगर जुबान पर लाने से डरती थी। जरमीन बेटा, नीचे आ जाओ, सब चाय के लिए लाउंज में जमा हो रहे हैं। अम्मी की आवाज़ ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। जी अम्मी, बस आ रही हूँ, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया और एक आखिरी नज़र गीले लॉन पर डालकर पलट गई। दिल की धड़कनें कुछ बेतरतीब सी थी। उसे मालूम था कि आज इर्तज़ा भी ऑफिस से जल्दी घर आ गया है। इर्तज़ा, ये नाम ही उसके लिए पूरी कायनात था। ताया अब्बू का बेटा, उसका कज़न और उसके बचपन का साथी। वो संजीदा, कमगोर, नहायत बावकार शख्सियत का मालिक था। घर के तमाम बड़े उसकी शराफत और जहानत की मिसालें देते थे, मगर ज़रमीन के लिए वो सिर्फ इर्तज़ा नहीं था, वो उसकी दुआ था, उसकी वो खामोश चाहत थी जिसे वो सबकी नज़रों से छुपा कर रखती थी। जब वो लाउंज में पहुंची तो वहाँ हमेशा की तरह चहल पहल थी। दादा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, जबकि ताया अब्बू और ज़रमीन के वालिद मुल्की सियासत पर गर्मजोशी से बहस कर रहे थे। ख़वातीन किचन से गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय की ट्रे ला रही थी। ज़रमीन की नज़र फ़ौरन सोफ़े के कोने पर बैठे इर्तिज़ा पर पड़ी। वो गहरे ग्रे रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस था और लैपटॉप पर नज़रें जमाए कुछ काम कर रहा था। जैसे ही ज़रमीन लाउंज में दाखिल हुई, इर्तिज़ा ने एक पल के लिए सर उठाकर उसे देखा। उनकी निगाहें मिली, एक सेकंड से भी बहुत कम वक्त के लिए, मगर इस एक लम्हे में ज़मीन को लगा जैसे वक्त थम गया हो। इर्तिज़ा की आंखों में वही शहनाज़ा सी नरमी थी जो सिर्फ ज़मीन के लिए होती थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा नज़रें स्क्रीन पर झुका ली, मगर ज़मीन जानती थी कि वो अब काम नहीं कर रहा, सिर्फ नज़रें चुरा रहा है। ज़मीन चुपके से दादी जान के पास जा बैठी। आ गई मेरी गुड़िया, दादी ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। आजकल तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो, खैरियत है? ज़मीन अभी कोई जवाब ना दे पाई थी कि इर्तिज़ा ने लैपटॉप बंद किया और उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। दादी जान, आपकी पोती शायद शायरा बनने का सोच रही है, इसलिए बारिश को देखकर खोई रहती है। इर्तिज़ा की भारी और ठहराव वाली आवाज़ गूंजी। ज़रमीन का चेहरा तिमतिमाने लगा। उसने हैरत से इर्तिज़ा को देखा, जो बड़ी मासूमी से चाय का कप उठा रखा था। मैं कोई शायरा नहीं बन रही, ज़रमीन ने फ़ौरन सफाई दी। मैं तो बस मौसम एंजॉय कर रही थी। हाँ भाई, मौसम है ही इतना प्यारा, इर्तिज़ा की वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इर्तिज़ा, तुम आज जल्दी कैसे आ गई? कोई ख़ास वजह? इर्तिज़ा ने चाय का घूंट भरा और फिर एक गहरी नज़र ज़मीन पर डाली, जब नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों से खेल रही थी। बस अम्मी, आज दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में, सोचा घर जाकर सबके साथ वक्त गुजारूं। उसका लहजा मायने खेज था। घर के बड़े जो बज़ाहिर अपनी बातों में मगन थे, दर हकीकत इन दोनों के दरमियान होने वाली इस खामोश गुफ्तगू और आंखों की जुबान को समझ रहे थे। दादा जान ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और मुस्कुराकर अपने बड़े बेटे को देखा। बकार, दादा जान ने ताया अब्बू को मुखातिब किया। जी अब्बा जी, मुझे लगता है कि अब हमें इस घर की रौनकों में कुछ इजाफा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए और माशाल्लाह समझदार भी। लाउंज में यकदम खामोशी छा गई। ज़मीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या दादा जान वो बात करने वाले हैं जिसका वो डर और उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रही थी? इर्तिज़ा ने भी चाय का कप मेज़ पर रख दिया और सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर भी संजीदगी उमड़ आई थी। ताया अब्बू ने मुस्कुराकर
ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور پھر زرمین کے والد کی طرف۔ بالکل ابا جی، میں اور فاروق کل رات یہی بات کر رہے تھے۔ ارتضیٰ اب سیٹلڈ ہے، بزنس بھی اچھا سنبھال لیا ہے اور زرمین کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ زرمین کو لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ بے چینی سے اپنے دوپٹے کا کونا مروڑنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں ان کی پسند کسی اور جگہ نہ ہو یا کہیں بڑے اپنی مرضی نہ تھوپ دے، لیکن ارتضیٰ وہ پرسکون تھا۔ اسے شاید اندازہ تھا یا شاید اسے اپنے بڑوں کی محبت پر یقین تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ دادی جان نے خوشی سے تالی بجائی۔ میں تو کب سے چاہ رہی تھی کہ میری زرمین ارتضیٰ کی دلہن بنے۔ یہ جملہ زرمین کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اس نے بے اختیار سر اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ ارتضیٰ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ تسلی تھی جس کی زرمین کو ضرورت تھی۔ لیکن زرمین کے والد نے شرارتاً کہا، بچوں کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ کیوں مرتضیٰ میاں؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ سب کی نظریں ارتضیٰ پر جم گئی۔ زرمین کا دل حلق میں آ گیا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر جھکی ہوئی زرمین پر ڈالی اور پھر بڑی دلیری اور احترام سے بولا، چاچو، بڑوں کے فیصلے ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ دادی اور آپ سب کا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ ذرا سا رکا، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ لاؤنج میں ماشاءاللہ اور مبارک کی صدائیں گونجنے لگی۔ زرمین کا چہرہ شرم سے سرخ انار ہو چکا تھا۔ وہ وہاں مزید بیٹھ نہ سکی اور شرما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے، دلہن تو بھاگ گئی، کزنس نے کہہ کر لگایا۔ زرمین تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ خدایا تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فون پر میسیج کی بیپ ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسکرین دیکھی۔ ارتضیٰ کا میسیج تھا، مبارک ہو مسز ارتضیٰ، آخرکار میری دعائیں قبول ہو ہی گئی۔ زرمین نے آنسو پونچھے اور کانپتے ہاتھوں سے جواب لکھا، آپ کو بھی مبارک ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ یقین کر لو، کیونکہ اب پوری زندگی مجھے برداشت کرنا ہے۔ تیاری کر لو، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ زمین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ایک ہفتہ کیسے گزرا زرمین کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ ڈھولک کی تھاپ، مہندی کی خوشبو اور کزنس کے چھیڑ چھاڑ نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ زرمین کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ بادلوں پر چل رہی ہے۔ ارتضیٰ سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ بڑوں کی روایات کی وجہ سے انہیں ذرا دور رکھا جا رہا تھا، لیکن وہ چوری چھپے نظریں ملانا اور موبائل پر پیغامات کا تبادلہ ان کے عشق کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اور پھر وہ رات آگئی جس کے لیے ہر لڑکی خواب بنتی ہے، نکاح کی رات۔ کمرے کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ زرمین سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ اوڑھے بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو پورے کمرے میں رچی ہوئی تھی۔ باہر مہمانوں کا شور تھم چکا تھا، اب صرف سناٹا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کا بے ہنگم شور تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی، زرمین کا وجود سمٹ گیا، قدموں کی چاپ قالین پر ابھری اور پھر اس کے قریب آ کر رکی۔ ارتضیٰ نے آہستہ سے دروازہ لو کیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور زرمین کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، اتنی خاموشی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ارتضیٰ نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر زرمین کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زرمین نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ستائش، محبت اور ایک عجیب سی وار فرتگی تھی۔ السلام علیکم میری شریک حیات، ارتضیٰ نے نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، زرمین کی آواز بامشکل نکلی۔ ارتضیٰ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمین کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک میری سانسیں ہیں نا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم میری وہ خواہش ہو زرمین جس کے لیے میں نے تہجد میں بھی دعائیں مانگی ہیں۔ زرمین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے بھی آپ کو ہمیشہ مانگا ارتضیٰ، مجھے تو ڈر تھا کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ ارتضیٰ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ خواب ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتے زرمین، سچ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو آج ہمارا خواب سچ ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر والوں کی رضا اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ زرمین نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس لمحے اسے لگا کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ اگلے چند ماہ کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ ان کی زندگی ہنسی خوشی اور محبت کے رنگوں میں ڈھل گئی تھی۔ ارتضیٰ نہ صرف ایک بہترین شوہر ثابت ہوا بلکہ ایک بہترین دوست بھی۔ وہ زرمین کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ آفس سے واپسی پر کبھی اس کے لیے پسندیدہ گجرے لاتا تو کبھی چاکلیٹس لے آتا۔
ایک روز شام کی چائے کے وقت وہ دونوں اپنی چھت پر بنے ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ سردیوں کی دھوپ مدھم پڑ رہی تھی اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ زرمین چائے ڈال رہی تھی جب ارتضیٰ نے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زرمین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ انسان کتنا خوش قسمت ہو سکتا ہے، ارتضیٰ نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے زرمین، شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ زندگی بہت مشکل اور روکھی پھیکی چیز ہے، ذمہ داریاں، کام، بزنس، بس سب یہی کچھ تھا۔ لیکن تمہارے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب گھر آنے کا انتظار رہتا ہے، صبح اٹھ کر سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ زرمین کے گال گلابی ہو گئے۔ آپ بھی نا، بس باتیں بنانا جانتے، باتیں نہیں ہے جانے من، حقیقت ہے۔ ارتضیٰ سنجیدہ ہو گیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے حق میں کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ اگر یہ ارینج میرج نہ ہوتی تبھی میں ساری دنیا سے لڑ کر تمہیں حاصل کرتا۔ زرمین نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور میں بھی۔ ارتضیٰ، محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس سے عزت اور اپنائیت کا نام ملے۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر وعدہ کرو، زندگی کے ہر موڑ پر چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھیں گے۔ زرمین نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو دبا کر جواب دیا۔ وعدہ رہا۔ ارتضیٰ اور زرمین کا ساتھ صرف اس دنیا کا نہیں، جنت تک کا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا مگر ان کی زندگی کا سورج ابھی طلوع ہوا تھا۔ ایک ایسی زندگی جو محبت، اعتماد اور باہمی احترام کی روشنی سے منور تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور اس خاموش زبان میں ایک بار پھر وہی عہد دہرایا جو محبت کرنے والے ازل سے کرتے آئے ہیں۔ وقت پڑ لگا کر اٹھ رہا تھا۔ زرمین اور ارتضیٰ کی شادی کو 1 سال مکمل ہونے والا تھا۔ یہ سال ان دونوں کی زندگی کا خوبصورت ترین دورانیہ تھا۔ وقار منزل میں خوشیوں کا بسیرا تھا، مگر ان خوشیوں کا 4 چاند تب لگے جب زرمین نے ایک ننھے مہمان کی آمد کی نوید سنائی۔ وہ شام آج بھی ارتضیٰ کی آنکھوں میں محفوظ تھی، جب زرمین نے شرماتے ہوئے لیبارٹری کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ ارتضیٰ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے بے اختیار زرمین کا ماتھا چوم لیا تھا اور پھر پورے گھر میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ دادی جان نے تو صدقے کے بکرے منگوا لیے تھے اور دائی امی نے ابھی سے ننھے مہمان کے لیے سویٹر بننے کے منصوبے بنا لیے تھے۔ پہلے 2 ماہ ہنسی خوشی گزر گئے۔ زرمین کے چہرے پر ممتا کا نور ابھی سے جھلکنے لگا تھا۔ ارتضیٰ اس کا سائے کی طرح خیال رکھتا، سیڑھیاں اترتے وقت اس کا ہاتھ تھامتا، وقت پر جوس اور پھل لا کر دینا اور رات کو دیر تک اس کے ساتھ مستقبل کی باتیں کرنا ارتضیٰ کا معمول بن گیا تھا۔ لیکن تیسرے ماہ کا آغاز ہوتے ہی جیسے ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگی۔ ایک صبح زرمین بستر سے اٹھنے لگی تو اسے شدید چکر آئے اور وہ واپس تکیے پر گر گئی۔ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جس نے ڈریسنگ روم میں ٹائی باندھتے ارتضیٰ کو دہلا دیا۔ زرمین، کیا ہوا؟ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زرمین کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے تھے۔ ارتضیٰ، درد، بہت درد ہو رہا ہے، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً امی کو آواز دی اور زرمین کو بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راستے میں وہ مسلسل زرمین کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دیتا رہا، حالانکہ اس کا اپنا دل خوف سے ڈوب رہا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ارتضیٰ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تائی امی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ارتضیٰ کی نظریں بار بار دروازے پر رکتی۔ آدھے گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ سب خیریت ہے؟ ارتضیٰ نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کی اور گہری سانس لی۔ دیکھیں مسٹر ارتضیٰ، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گی۔ زرمین کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ حمل میں کچھ غیر معمولی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، اندرونی کمزوری بہت زیادہ اور بلیڈنگ کا خدشہ ہے۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تو اب کیا ہوگا ڈاکٹر؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ہم نے فی الحال انجیکشنز دے دیے ہیں، لیکن میری ہدایت غور سے سن لیں۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ مکمل مطلب مکمل؟ یہ اٹھ کر پانی بھی خود نہیں پی سکتی۔ ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی مشقت منع ہے اور ہر ہفتے باقاعدگی سے چیک اپ کروانا ہوگا۔ اگر ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو ہم ماں یا بچے یا شاید دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ ارتضیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑا۔ میں خیال رکھوں گا ڈاکٹر، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو زرمین آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بے جان لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ کی آہٹ پا کر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارتضیٰ، اس کی آواز بہت مدھم تھی،
ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ارتضیٰ نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب رکھی اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا جان، سب ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر نے کہا کہ ہماری شہزادی کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ زرمین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی ارتضیٰ، وہ نرس سے کہہ رہی تھی کہ کیس بہت بگڑ گیا ہے، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی۔ ارتضیٰ نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا، وہ ہم پر اتنا بڑا امتحان نہیں ڈالے گا، بس تم ہمت مت ہارنا، اگر تم کمزور پڑ گئی تو میں ٹوٹ جاؤں گا زرمین۔ وہ دونوں وہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے روتے رہے، ایک دوسرے کو وہ حوصلہ دینے کی کوشش کرتے رہے جو ان کے اپنے اندر ختم ہو رہا تھا۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے دن کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ ارتضیٰ نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی۔ اس نے آفس جانا کم کر دیا اور زیادہ تر کام گھر سے ہی کرنے لگا۔ اس کا سارا دن زرمین کے گرد گھومتا۔ صبح کا آغاز ہوتی وہ زرمین کے پاس ہوتا۔ چلو بیگم صاحبہ، ناشتے کا وقت ہو گیا۔ وہ ٹرے لا کر بیڈ پر رکھتا اور زرمین کو سہارا دے کر اٹھاتا۔ زرمین کا چہرہ دن بدن اترتا جا رہا تھا۔ خون کی شدید کمی نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ وہ بمشکل 2 نوالے لیتی اور پھر منہ موڑ لیتی۔ نہیں کھایا جا رہا ارتضیٰ، متلی ہوتی ہے، بس ایک نوالا اور میرے لیے۔ ارتضیٰ بچوں کی طرح منت کرتا، تم نہیں کھاؤ گی تو طاقت کیسے آئے گی، اور ہمارے بچے کو بھی تو خوراک چاہیے۔ زرمین بے بسی سے اسے دیکھتی اور زہر مار پھرتی۔ دوائیاں اتنی زیادہ تھی کہ زمین کو لگتا اس کا معدہ دوائیوں کا گودام بن گیا ہے۔ ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جانا ایک نیا امتحان ہوتا۔ ہر بار ڈاکٹر کا چہرہ مزید سنجیدہ ہوتا جاتا۔ ہیموگلوبن لیول پھر گر گیا ہے مسٹر ارتضیٰ، ڈاکٹر رپورٹ دیکھتے ہوئے کہتی۔ ہم نے خون کی بوتلیں بھی لگائی ہیں، سپلیمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن زرمین کی باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی۔ گھر واپسی پر گاڑی میں موت کا سا سناٹا ہوتا۔ زمین کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھتی رہتی اور ارتضیٰ اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے بھینچتا کہ اس کے پور سفید ہو پڑ جاتے۔ گھر کا ماحول بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہنسی مذاق کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی تھی۔ سب گھر والے زرمین کے کمرے میں آتے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن زرمین کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر وہ جلدی دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جاتی۔ 6 مہینے تک نوبت یہاں تک آ گئی کہ زرمین نفسیاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ مسلسل بستر پر لیٹے رہنا، درد، دوائیاں اور بچے کو کھونے کا خوف اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ایک رات ارتضیٰ اس کے لیے دودھ لے کر آیا تو زرمین اندھیرے میں چھت کو گھور رہی تھی۔ زرمین دودھ پی لو، ارتضیٰ نے لیمپ جلایا۔ زرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرمین، ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرمین نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور چلا اٹھی۔ نہیں پینا مجھے دودھ، نہیں کھانی دوائیاں۔ کب تک ارتضیٰ، کب تک یہ سب چلے گا؟ میں تھک گئی ہوں، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارتضیٰ نے فوراً دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں ایک ناکارہ وجود بن گئی ہوں، سب کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے نا، میرا خیال رکھ کر، میری خدمت کر کے مجھے مر کیوں نہیں جانے دیتے؟ زرمین، ارتضیٰ نے سختی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے کندھے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جس نے زرمین کو چپ کروا دیا۔ تم بوجھ ہو، تم میری روح ہو زرمین، کیا کوئی اپنی روح سے بھی تنگ آ سکتا ہے؟ یہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن یہ گزر جائے گا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے مت مارو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری تکلیف بھی، راتوں کا جاگنا بھی، لیکن تمہاری یہ مایوسی مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ زرمین نے ارتضیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ ان چند مہینوں میں ارتضیٰ بھی کتنا بدل گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، چہرے پر تھکاوٹ تھی، وہ جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے جو تکلیف میں ہے، ارتضیٰ بھی اس کے ساتھ برابر کی اذیت کاٹ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیں ارتضیٰ، میں ڈر گئی ہوں۔ اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور صورتحال نازک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ زمین کا وزن بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پر شدید سوجن آ گئی تھی اور رنگت بالکل سفید کاغذ کی مانی تھی۔ وہ شام بہت بھاری تھی۔ ارتضیٰ آفس سے جلدی آ گیا تھا کیونکہ زمین کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس کے سرانے بیٹھا اس کے پیر دبا رہا تھا۔ جب زرمین نے آنکھیں کھول دی، ارتضیٰ، اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ ارتضیٰ کو جھکنا پڑا۔ جی جان، پانی چاہیے؟ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے دل ڈوب رہا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارتضیٰ نے فوراً اس کی نبض چیک کی۔ رفتار بہت سست تھی۔ ہمیں بھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ارتضیٰ کھڑا ہونے لگا۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، مجھے ہسپتال سے ڈر لگتا ہے، بس آپ میرے پاس بیٹھے رہیں۔ زرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت کمزور تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر کا فون آیا۔ ارتضیٰ نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو ڈاکٹر شیلا، میں نے زرمین کی کل کی رپورٹ دوبارہ دیکھی ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں تشویش واضح تھی۔ صورتحال ہمارے اندازے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ بچے کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ماں کی اپنی صحت جواب دے رہی ہے۔ بس ہمیں شاید قبل از وقت ڈلیوری کا فیصلہ کرنا پڑے، لیکن 7 ماہ میں یہ بھی بہت بڑا رسک ہے۔ ارتضیٰ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر زمین پر ڈالی جو بے خبر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ڈاکٹر، رسک کس حد تک ہے؟ دیکھیں، اگر ہم انتظار کرتے ہیں تو زمین کے دل پر دباؤ بڑھ سکتا ہے جو جان لیوا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ابھی آپریشن کرتے ہیں تو بچہ شاید سروائیو نہ کر پائے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں آپ کل صبح ہی زمین کو ہسپتال لے آئیں۔ ہم اسے اب مزید گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ اسے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی ضرورت ہے۔ فون بند کرنے کے بعد ارتضیٰ کچھ دیر گم سم کھڑا رہا۔ کمرے میں ٹھنڈک کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ 7 ماہ کا سفر جو خوشی سے شروع ہوا تھا اب زندگی اور موت کی کشمکش بن چکا تھا۔ وہ واپس زمین کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زمین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ارتضیٰ کے چہرے کے تاثرات چھپ نہ سکے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ زمین نے سیدھا سوال کیا۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار پر رکھا۔ اس کی داڑھی کے بڑے ہوئے بال زمین کی ہتھیلی کو چبھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس کہہ رہی تھی کہ اب ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا، وہ زیادہ بہتر دیکھ بھال کر سکیں گی۔ ارتضیٰ، سچ بتائیں۔ زمین کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا جو وہ مہینوں سے دبا رہی تھی۔ کیا میرا بچہ بچ جائے گا؟ کیا میں بچ جاؤں گی؟ ارتضیٰ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زمین کے ہاتھ پر گرا۔ زمین، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنت تک ساتھ رہیں گے۔ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی ہمارا بچہ۔ اللہ بہت بڑا ہے زمین، وہ معجزے کرتا ہے۔ ہم کل ہسپتال جائیں گے اور سب ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے۔ زمین نے کانپتے ہاتھوں سے ارتضیٰ کے آنسو صاف کیے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے ارتضیٰ تو وعدہ کریں آپ ٹوٹیں گے نہیں۔ آپ ہمارے بچے کا اگر وہ بچ گیا تو اس کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے میرا رکھتے تھے۔ چپ کرو۔ ارتضیٰ نے تڑپ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ارتضیٰ زندہ نہیں رہے گا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم جیو گی میرے لیے، ہمارے بچے کے لیے۔ اس رات وقار منزل کی دیواروں نے ایک بار پھر ارتضیٰ کو تہجد میں سجدے میں گر کر بلکتے ہوئے دیکھا، اور بیڈ پر لیٹی زمین نے کروٹ بدل کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے رب سے دعا کی اپنی زندگی کے لیے اور اس ننھی جان کے لیے جو اس کے وجود کا حصہ تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر یہ سناٹا چیخ چیخ کر آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ 7 ماہ کی یہ آزمائش اب اپنے حتمی فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور دونوں دل امید اور خوف کے درمیان لٹکے ہوئے تھے۔ ہسپتال کی لمبی اور سفید راہداری میں فنائل کی تیز بو اور خاموشی کا راج تھا۔ زمین کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر کینولا لگے ہوئے تھے اور وہ نیم غنودگی میں بھی درد سے کراہ رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کے سرحانی کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ ضبط کی وجہ سے اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شیلا سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مسٹر ارتضیٰ، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ زمین کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور بچے کی ہارٹ بیٹ ڈراپ ہو رہی ہے۔ ہمیں ایمرجنسی سی سیکشن کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے دل نے ایک زوردار ہچکولہ کھایا۔ ڈاکٹر، کیا یہ محفوظ ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ایک ہائی رسک سرجری ہے۔ ہم ماں اور بچے دونوں کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن آپ کو ان کاغذات پر سائن کرنے ہوں گے کہ کسی بھی انہونی کی صورت میں ہسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح ارتضیٰ کے سینے میں اترے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے قلم تھاما۔ کاغذ پر دستخط کرتے وقت اسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے ہوئے زمین نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی نگاہیں ارتضیٰ پر جم گئی۔ ارتضیٰ، اس نے کمزور آواز میں پکارا۔ ارتضیٰ فوراً جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جنہیں وہ روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں یہاں ہوں زرمین، میں یہی ہوں، وعدہ کریں؟ زرمین نے ہامتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے اور بچے میں سے کسی کو چننا پڑا تو آپ ہمارے بچے کو چنیں گے۔ آپ اسے میری کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ارتضیٰ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک گرم آنسو اس کی
آنکھ سے ٹپک کر زمین کے ماتھے پر گرا۔ چپ کرو زمین، خدا کے لیے چپ کرو، تم دونوں واپس آؤ گے، میں تم دونوں کے بغیر ادھورا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ بند ہو گیا اور ارتضیٰ باہر کھڑا رہ گیا۔ اس دروازے کے اوپر لگی سرخ بتی جل اٹھی جو ارتضیٰ کے لیے خطرے کا سائرن تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر لابی میں گھر کے باہر کی افراد بھی پہنچ چکے تھے۔ دادی جان تسبیح پڑھ رہی تھی، زرمین کی امی رو رہی تھی، لیکن ارتضیٰ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سرخ بتی پر جمی تھی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، ہر گزرتا لمحہ اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ آخرکار بتی گل ہوئی اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کا ایپرن خون کے کچھ دبوں سے داغدار تھا۔ ارتضیٰ دیوانہ وار ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی، بچہ۔ ڈاکٹر نے ماسک ہٹایا، ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن روشن تھی۔ مبارک ہو ارتضیٰ صاحب، بیٹا ہوا۔ ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آنے لگی تھی کہ ڈاکٹر کے اگلے جملے نے اسے وہیں جما دیا۔ لیکن بچہ بہت کمزور ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے اسے فوراً انکیوبیٹر میں شفٹ کر دیا ہے۔ اور زرمین؟ ڈاکٹر رکی، آپریشن کامیاب رہا لیکن زرمین کی حالت ابھی بھی بہت کریٹیکل ہے، خون بہت زیادہ بہہ ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے۔ ہم نے انہیں ICU سے متصل روم میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ ارتضیٰ نے لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لیا۔ بیٹا؟ اس کا بیٹا دنیا میں آ گیا تھا، مگر وہ خوشی منائی یا زرمین کی زندگی کی بھیک مانگے؟ 12 گھنٹے گزر چکے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا اور ہسپتال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرمین کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں ایک کونے میں شیشے کا انکیوبیٹر رکھا تھا، جس میں اس کا ننھا سا وجود نالیوں اور تاروں میں جکڑا زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ماں کے پاس اس لیے رکھا تھا تاکہ ماں کی قربت بچے کی ریکوری میں مدد دے سکے۔ زرمین نے آہستہ آہستہ پلکیں کھولی، سر میں شدید درد تھا اور جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا۔ پیٹ میں ٹانکوں کی جلن ناقابل برداشت تھی، لیکن ہوش آتے اس کا پہلا خیال اس کا بچہ تھا۔ میرا بچہ؟ اس نے خشک لبوں سے پکارنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ارتضیٰ شاید باہر گیا تھا یا ڈاکٹر سے ملنے گیا تھا۔ اس کی نظر کونے میں رکھے انکیوبیٹر پر پڑی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا وجود ہلکی سی حرکت کر رہا تھا۔ ممتا کے جذبے نے اس کے ناتواں جسم میں بجلی سی بھر دی۔ وہ کیسے لیٹی رہ سکتی تھی جب اس کا ٹکڑا وہاں تنہا مشینوں کے درمیان تھا؟ اس نے پوری طاقت جمع کی اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ایک شدید ٹیس اس کے وجود سے اٹھی، اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی، مگر اس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹ لیے۔ گرتے پڑتے دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے وہ انکیوبیٹر تک پہنچی۔ شیشے کو اس پار اس کا بیٹا تھا، وقت سے پہلے پیدا ہونے والا، انتہائی کمزور اور ننھا سا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ زمین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میرا شہزادہ، میری جان۔ وہ روتی گئی۔ تم اکیلے ہو ماما کے بغیر، ڈر لگ رہا ہے نا؟ اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ ڈاکٹر نے کیا منع کیا یا بچے کو باہر نکالنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انکیوبیٹر کا ڈھکن کھولا، گرم ہوا کا بھبکا باہر نکلا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے تاروں کا خیال رکھتے ہوئے اس ننھے وجود کو اٹھا لیا۔ وہ روئی کے گال کی طرح ہلکا تھا۔ واپس بیڈ تک کا سفر ایسا تھا جیسے وہ کانٹوں پر چل رہی ہو، مگر بچے کی خوشبو اس کے ہر درد کا مداوا تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اور بچے کو اپنے سینے پر لٹا لیا، اپنی شال کا کونا اس پر ڈالا۔ بچے نے ماں کی مانوس دھڑکن سنی تو سکون محسوس کیا۔ زرمین نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا، اسے چوما اور تھکن، درد اور دوائیوں کے اثر سے وہیں بچے کو سینے سے لگائے سو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ارتضیٰ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ سیدھا انکیوبیٹر کی طرف گیا تاکہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے، جس سے ملنے کی ابھی اسے اجازت نہیں ملی تھی۔ لیکن جیسے اس نے انکیوبیٹر کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انکیوبیٹر خالی تھا۔ بچہ؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ڈاکٹر اسے لے گئے؟ کیا اس کی طبیعت بگڑ گئی؟ کیا وہ منفی خیالات نے یلغار کر دی؟ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں گھوما اور تب اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ زمین آنکھیں موندے لیٹی تھی اور اس کے سینے پر شال کے نیچے کچھ ابھار تھا۔ ارتضیٰ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ زمین کا ایک ہاتھ شال کے نیچے اور وہاں وہ ننھا وجود ساکت پڑا ہے۔ ارتضیٰ کی سانس رک گئی۔ بچہ بالکل بے حس و حرکت تھا، نہ کوئی ہلچل، نہ رونے کی آواز۔ انکیوبیٹر سے باہر آکسیجن کے بغیر
نہیں، ارتضیٰ نے چیخ ماری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کے بازو کو ہلایا مگر زمین گہری نیند میں تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً بچے کو چھوا۔ وہ ٹھنڈا نہیں تھا مگر ساکت تھا۔ اس کا سینہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ میرا بچہ! وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ زمین، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مار دیا تم نے۔ اس کی چیخوں پکار سن کر باہر کھڑے ابو، امی اور نرس بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ کیا ہوا ارتضیٰ؟ امی گھبرا کر پوچھنے لگی۔ امی دیکھیں، ارتضیٰ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا بیٹا حرکت نہیں کر رہا، زرمین نے سے باہر نکالیا، وہ سانس نہیں لے رہا۔ سب کے رنگ فک ہو گئے۔ ارتضیٰ نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر ساکت بچے کو زرمین کی گود سے اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنکھیں کھولو بیٹا، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، اپنے بابا کو ایسے سزا مت دو، میں مر جاؤں گا۔ اسے سینے سے لگائے دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ نرس فوراً آگے بڑھی۔ مجھے چیک کرنے دے پلیز، لیکن ارتضیٰ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اسے اتنی زور سے سینے میں بھینچ رہا تھا جیسے اپنی سانسیں اس میں منتقل کر دے گا۔ اور تبھی ایک معجزہ ہوا۔ باپ کے سینے کی گرمی اور اس کے رونے کے شور سے وہ ننھا وجود و ماں کی پرسکون آغوش اور لمس کی وجہ سے گہری ترین نیند میں چلا گیا تھا۔ اچانک اسمس آیا، ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، پھر ایک چینک اور پھر کمرے میں بچے کے رونے کی باریک مگر واضح آواز گونج اٹھی۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے بچے کو دیکھا۔ وہ ننھا سا چہرہ اب رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ زندہ ہے؟ ارتضیٰ نے بے یقینی سے کہا۔ یہ زندہ ہے، میرا بچہ زندہ ہے۔ امی نے فوراً الحمدللہ کا نعرہ بلند کیا۔ نرس نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے ارتضیٰ سے بچہ لیا۔ یہ صرف گہری نیند میں تھا مسٹر ارتضیٰ۔ ماں کی گرمائی سے بچے اکثر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ شکر کرے اس نے رسپانس کر دیا، ورنہ انکیوبیٹر سے باہر رہنا خطرناک تھا۔ نرس اسے واپس انکیوبیٹر میں رکھنے کے لیے لے گئی۔ ارتضیٰ وہیں زمین پر سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے، تو نے میری گود اجڑنے سے بچا لی۔ اس کے آنسو اب خوشی اور تشکر کے تھے۔ وہ اٹھا اور بھیگی آنکھوں سے زمین کی طرف مڑا جو ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہے۔ وہ اسے ڈانٹنا بھی چاہتا تھا، اس لاپرواہی پر پیار بھی کرنا چاہتا تھا۔ زرمین، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھو جان، دیکھو ہمارا بیٹا رو رہا ہے۔ لیکن زرمین نہیں ہلی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ بس کرو، اب اٹھ جاؤ۔ جیسے اس نے زمین کا چہرہ سیدھا کیا، اس کی مسکراہٹ وہی جم گئی۔ زمین کا چہرہ مکمل سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور اس کی ناک سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ کر تکیے پر گر رہی تھی۔ زمین! ارتضیٰ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اچانک زمین کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی جو پتھرائی ہوئی تھی اور حلق سے ایک دردناک اور طویل چیخ نکلی۔ یہ چیخ اتنی شدید تھی کہ انکیوبیٹر میں پڑا بچہ بھی سہم کر رونے لگا۔ مشینیں جو زمین کے ساتھ منسلک تھی پاگلوں کی طرح بیپ کرنے لگی۔ مانیٹر پر لکیریں تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! ارتضیٰ چیخا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کمرے میں بھاگی آئی۔ کارڈیاک اریسٹ! ڈاکٹر نے مانیٹر دیکھتے ہی چلایا۔ جلدی کریں، مریضہ کولیپس کر رہی ہیں۔ ارتضیٰ کو وارڈ بوائے نے پیچھے کھینچا۔ نہیں، مجھے مت ہٹاؤ زرمین آنکھیں کھولو۔ وہ پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا مگر اسے زبردستی کمرے سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ آخری منظر جو ارتضیٰ نے دیکھا وہ زرمین کا بے جان ہوتا جسم تھا جسے ڈاکٹرز بجلی کے جھٹکے دے رہے تھے، اور وہ لکیر جو زندگی کی علامت تھی مانیٹر پر دھیرے دھیرے سیدھی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دنیا گھومنے لگی اور وہ وہیں دروازے پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف زرمین کا وہ آخری دردناک چہرہ تھا اور آنکھوں میں وہ چیخ جو شاید اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں چند لمحے پہلے موت کا رقص جاری تھا، وہاں ایک معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششیں اور ارتضیٰ کی وہ تڑپتی ہوئی دعائیں عرش تک پہنچ گئی تھی۔ مانیٹر کی سیدھی لکیر جو ارتضیٰ کی زندگی ختم کر رہی تھی اچانک پھر سے ٹیڑھی میڑھی لکیروں میں بدل گئی تھی۔ بپ 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 کی آواز کسی موسیقی سے کم نہ تھی۔ زمین کی سانسیں بحال ہو چکی تھی۔ اگلے چند ہفتے بحالی کے تھے۔ زمین موت کے منہ سے واپس آئی تھی، اس لیے کمزوری بہت زیادہ تھی، لیکن اس بار اس کے بعد جینے کی ایک مضبوط وجہ تھی۔ اس کا بیٹا جو اب انکیوبیٹر سے باہر آ چکا تھا اور بالکل صحت مند تھا۔ وہ دن وقار منزل کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا جب ارتضیٰ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر داخل ہوا۔ دادی جان نے صدقہ اتارا اور تائی امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ارتضیٰ نے زرمین کو بستر پر لٹایا اور شہرام کو اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ دیکھو زرمین، ہم جیت گئے، تم، میں اور ہمارا شہرام۔
ہم تینوں نے موت کو شکست دے دی، ارتضیٰ نے زرمین کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ زرمین نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کے ننھے ہاتھوں کو چھوا۔ یہ آپ کی محبت کی جیت ہے ارتضیٰ، اگر آپ مجھے نہ پکارتے، اگر آپ کی بات مجھے اس اندھیرے سے واپس نہ لاتی تو شاید میں کبھی نہ لوٹتی۔ وقت جو کبھی رکا ہوا محسوس ہوتا تھا اب خوشیوں کے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ زرمین کی صحت دن بدن بہتر ہوتی گئی، اس کے گالوں پر پھر سے وہی گلابی رنگت لوٹ آئی اور گھر کے در و دیوار پھر سے اس کے کہکوں سے گونجنے لگے۔ 5 سال بعد موسم بہار کی خوشگوار اتوار کی صبح تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں حویلی کے سرسبز لان میں بکھری ہوئی تھی، پھولوں کی کیاریاں رنگ برنگے گلابوں سے مہک رہی تھی اور فضا میں ایک تازگی تھی۔ شہرام رک جاؤ بیٹا، گر جاؤ گے، زمین کی بلند آواز لان میں گونجی۔ وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے ایک 5 سالہ شرارتی بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو پورے لان میں تتلی کی طرح منڈلا رہا تھا۔ شہرام بالکل ارتضیٰ کی قربن کاپی تھا، وہی آنکھیں، وہی بالوں کا انداز اور وہی شرارتی مسکراہٹ۔ وہ لان کے بیچ میں لگے فوارے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور زرمین ہامتی ہوئی اس کے پیچھے تھی۔ ماما پکڑے مجھے، اگر پکڑ سکتی ہیں، شہرام نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور جاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ زرمین نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لی۔ یہ لڑکا بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ضدی اور شرارتی، کس کی برائیاں ہو رہی ہیں صبح صبح؟ پیچھے سے ایک بھاری اور مانوس آواز آئی۔ زرمین پلٹی تو ارتضیٰ ہاتھ میں چائے کا مگ لیے برآمدے سے اتر رہا تھا۔ 5 سالوں میں ارتضیٰ کی شخصیت میں مزید نکھار اور وجاہت آ گئی تھی۔ اسے سفید شلوار قمیض پر واسکٹ پہن رکھی تھی اور گود میں ایک ننھی سی گڑیا اٹھا رکھی تھی۔ یہ شرجینا تھی، ان کی 1 سالہ بیٹی۔ گلابی فراک میں ملبوس تو چھوٹی چھوٹی پونیاں باندھے وہ بالکل ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ زرمین نے مصنوعی غصے سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ آپ کے لاڈلے کی بات کر رہی ہوں، دیکھے ذرا، صبح سے نچا رہا ہے مجھے، نہ ناشتہ کر رہا ہے نہ جوس پی رہا ہے۔ ارتضیٰ مسکراتا ہوا قریب آیا اور شرجینا کو زرمین کی گود میں دے دیا۔ لاؤ گڑیا کو پکڑو، میں دیکھتا ہوں اپنے شیر کو۔ ارتضیٰ نے جوس کا گلاس زرمین کے ہاتھ سے لیا اور دبے پاؤں جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ شہرام سمجھ رہا تھا کہ ماما تھک گئی ہیں، لیکن اچانک اسے ہوا میں بلند کر لیا گیا۔ آہا بابا چھوڑیں، شہرام کہکے لگانے لگا۔ ارتضیٰ نے اسے کندھے پر بٹھا لیا۔ کیوں بھائی مسٹر شہرام، ماما کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ماما میری جان ہے اور جو میری جان کو تنگ کرتا ہے اس نے شہرام کے پیٹ میں گدگدی کی۔ اسے میں گدگدی کرتا ہوں۔ باپ بیٹے کے کہہ کے لون میں گونجنے لگے۔ زرمین شرجینا کو سینے سے لگائے محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جس کے لیے اس نے موت سے جنگ لڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لون میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہرام اب تھک کر ارتضیٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور جوس پی رہا تھا، جبکہ شرجینا گاز پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ ارتضیٰ نے کرسی زرمین کے قریب کھینچی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زرمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہ وقت یاد آ رہا تھا جب لگتا تھا کہ یہ سب کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اسپتال کی راتیں، وہ درد، وہ مایوسی، اور آج ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں۔ ارتضیٰ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے شہرام کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے زرمین، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شہرام کے بچنے کے امکانات کم ہیں، اور تمہارے بارے میں تو وہ رکا جیسے اس خوفناک یاد کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں صرف زندگی نہیں دی بلکہ زندگی کی تمام رعنائیاں بھی دی۔ آپ کی دعائیں تھی ارتضیٰ۔ زرمین نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا۔ میں نے اس دن آپ کی آنکھوں میں جو خوف دیکھا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ ان 5 سالوں میں آپ نے میرا جس طرح خیال رکھا ہے شاید ہی کوئی شوہر رکھ سکتا ہو۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر شرجینا کی طرف اشارہ کیا جو ایک تتلی کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور دیکھو، اللہ نے ہمارے صبر کا پھل ہمیں شرجینا کی صورت میں بھی دیا۔ شہرام کے بعد ہمیں ڈر تھا، اللہ نے کتنی آسانی سے رحمت کی پری ہمارے گھر بھیج دی۔ ہماری فیملی مکمل ہوگی۔ شہرام نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور اٹھ بیٹھا۔ بابا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی آپ جیسا بنوں گا، ہے نا؟ ارتضیٰ اور زرمین دونوں ہنس پڑے۔ بالکل بیٹا، لیکن آپ کو مجھ سے بہتر انسان بننا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی ناک کھینچی۔ ایسا انسان جو اپنی فیملی کی حفاظت کرنا جانتا ہو، جو ہمت نہ ہارے اور جو اپنی ماما کو تنگ نہ کرے۔ زرمین نے لقمہ دیا۔ او ہو ماما، میں تو بس کھیل رہا تھا۔ شہرام نے معصومیت سے کندھے اچکائے اور پھر دوڑ کر شرجینا کے پاس چلا گیا۔ چلو گڑیا، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں۔ وہ دونوں بچے اب گھاس پر لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ شرجینا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بول رہی تھی اور شہرام اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا جس میں پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ زندگی کتنی حسین ہے نا زرمین، بہت حسین۔
زمین اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ خاص طور پر جب ہم سفر آپ جیسا ہو، ہم سفر ہی نہیں۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم سایہ، ہم راز اور ہم دم۔ یہ 5 سال تو بس شروعات ہے، ابھی تو ہمیں ساتھ بوڑھا ہونا ہے۔ مجھے تمہارے بالوں میں چاندی دیکھنی ہے، تمہارے چہرے کی جھریوں سے محبت کرنی ہے۔ زرمین ہنس پڑی۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی سے بوڑھا مت کریں، دل تو جوان ہی رہے گا مسز ارتضیٰ۔ دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز ان کی خوشیوں پر مہر تصدیق تھی۔ اللہ واقعی بہت بڑا ہے، وہ آزمائش دیتا ہے تو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر صبر کا اجر ایسی خوشیوں کی صورت میں دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر زمین کو اٹھایا۔ چلو اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہو گیا۔ زمین نے اپنے شوہر، اپنے محافظ کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ایک نظر اپنے ہنستے کھیلتے بچوں پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ وقار منزل جو کبھی ویران ہونے کے خوف سے کانپ رہی تھی، اب زندگی امید اور محبت کا گہوارہ بن چکی تھی۔ ان کی کہانی میں دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے، اور اب صرف محبت کی دھوپ پر خوشیوں کا سویرا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، اور بچوں کو آواز دیتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے، جہاں ایک پرسکون اور خوشحال زندگی ان کی منتظر تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔